बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यह है प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मशरिकी पाकिस्तान की, मशरिकी पाकिस्तान में होने वाले फसादात और वाक़यात की, जिन्होंने 1971 की अलहदगी की राह हमवार की थी। नाज़रीन, तारीख़ी रिकॉर्ड, सरकारी कमीशंस और सफारती दस्तावेज़ात इस बात की निशानदेही करते हैं कि सिविल नाफरमानी, हड़तालों, मुसल्लह जत्थों की कार्रवाइयाँ, प्रोपेगेंडा और ये तमाम चीज़ें स्प्रेड करके किस तरह से मशरिकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई थी, उसके पीछे क्या हक़ाइक़ कार फरमा थे। अपने प्रोग्राम दूसरा रुख में इससे पर्दा उठाएंगे। हमें ज्वाइन करते हैं हमारे प्रोग्राम में अहमद हसन अल अरबी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप इंटरनेशनल अमूर और दफाई अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं और बहुत ही दिलचस्प तज्ज़िये जो हैं सामने रखते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तानी अवाम ने, नौजवान नस्ल ने। इनके जहनों में मशरिकी पाकिस्तान के हवाले से जो भी सवालात होंगे वो हमारे प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हम उनके जवाबात देंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अहमद हसन अल अरबी और उनकी टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है। आइए सबसे पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। Non-alignment, independent, neutral, foreign policy. नाजरीन, दिसंबर का महीना अपने साथ माजी की उन तल्ख यादों को साथ लाता है जिनके जख्म आज भी ताज़ा हैं। जब शेख मुजीब ने मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर ब्लैक प्रोपेगेंडा के जरिए ऐसी घिनौनी साजिश रची कि हमारे अपनों को हमसे जुदा कर दिया। शेख मुजीब ने अपने ही लोगों पर जुल्म और बर्बरियत की वो हैबतनाक तारीख रकम की कि जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। शेख मुजीब ने हकूक और मुआशी इस्तिसाल को बुनियाद बनाकर धोखे और फरेब का ऐसा जाल बुना कि जिसने देखते ही देखते एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। गो कि ये हकीकत अपनी जगह अटल है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर 1971 तक मशरकी पाकिस्तान में जितनी तरक्की हुई उतनी माजी में कभी देखने को ना मिली। लेकिन एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए मशरकी पाकिस्तान से मुतल्लिक गुमराहकुन और झूठी मालूमात फैलाई गई ताकि असल हक़ाइक़ पर पर्दा डालकर अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भड़काई जा सके। यही वो ब्लैक प्रोपेगेंडा था जिसको इस्तेमाल करके न सिर्फ शेख मुजीब नफरतों की दरार डालने में कामयाब हुआ, बल्कि इसी ब्लैक प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी अफवाज पर इल्जामात लगाए गए। I think any government which would like to persecute their own people is nothing but exaggerated lies. Army has persecuted nobody. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan. मुक्ति बहानी का भयानक किरदार दबा दिया गया और हमारे असली दुश्मन भारत का मशरकी पाकिस्तान में मकरू चेहरा छुपाने की कोशिश की जा रही थी। गैर जानिबदार मुबस्सिरीन इस हकीकत की गवाही देते हैं कि मशरकी पाकिस्तान में बदअमनी की फ़ज़ा और कत्लो गारत का माहौल 25 मार्च से शुरू नहीं हुआ। मशरकी पाकिस्तान में हुई बदअमनी और खून रेज़ी का आगाज़ शेख मुजीबुर रहमान ने किया जब 1 मार्च को कौमी असम्बली के इजलास को आर्जी तौर पर मुअत्तल किए जाने पर शेख मुजीब ने बगावत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर एक चश्मकुशा इंकशाफ हुआ कि शेख मुजीब ने मुसल्लह बगावत करने के लिए खुफिया तौर पर ढाका यूनिवर्सिटी के इकबाल और जगन्नाथ हॉल्स में बागियों को पहले से ही इस काम के लिए तरबियत दे रखी थी। शेख मुजीब की तरफ से बगावत के ऐलान के फौरन बाद ही अवामी लीग के कारकुनान ने नारायणगंज राइफल क्लब पर धावा बोल दिया और वहां से लूटा जाने वाला असलहा ढाका यूनिवर्सिटी में तरबियत पाने वाले बागियों में तकसीम किया गया। सबसे पहले मार्च 1971 के हालात को देखते हैं। जबकि शेख मुजीब इस तहरीक का चेहरा था तो ढाका यूनिवर्सिटी इसका इंजन था। जगन्नाथ हॉल और इकबाल हॉल जैसे हॉस्टल्स हकीकत में कमांड सेंटर्स बन चुके थे। ये वही जगह थी जहां बांग्लादेश का झंडा पहली बार लहराया गया। यहाँ संगम प्रसाद यानी कि एक्शन कमेटीज बनी थी। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में पैरामिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। तलबा ने नकली बंदूकों और बांस की लाठियों के साथ मशकें शुरू कर दी थी। जब बाकायदा जंग शुरू हुई तो तरीकाकार बदल गया। मुक्ति बहानी जानती थी कि वो सीधा फौज के टैंक्स का मुकाबला नहीं कर सकती, तो इसलिए उन्होंने स्कूल्स को एक नेटवर्क की तरह इस्तेमाल किया। शहरों में क्रैक प्लेटून जैसी यूनिट्स में ज्यादातर यूनिवर्सिटी के तलबा शामिल थे।
वो कैंपसेस को खुफिया मालूमात के तबादले, पैगामात पहुंचाने और हथियार छुपाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जब मुक्ति बाहिनी दरियाओं के रास्ते सफर करते थे तो खाली क्लासरूम्स इनके लिए ट्रांजिट कैंप्स बन जाते थे। रात को रुकने के लिए पनाहगाहें और अक्सर जख्मियों के लिए फील्ड हॉस्पिटल्स का फंक्शन भी सर्व करते थे। रियासत का रद्द अमल सख्त था क्योंकि वो एक हकीकत जान चुके थे, आप बंकर को तो तबाह कर सकते हैं मगर उस सोच को नहीं। इन स्कूल्स ने ही बगावत को मैन पावर और पनाह दी। शेख मुजीब को जंग लड़ने के लिए खुद बंदूक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका असर हर स्टूडेंट हॉल को एक रेजिस्टेंस सेल बना चुका था, जिसने तालीमी निजाम को ही एक नया बेस ऑफ ऑपरेशंस बना दिया था। इसके बाद देखते ही देखते मशरकी पाकिस्तान की गली कूचों में एक हौलनाक और दिल दहला देने वाला कत्लेआम शुरू हुआ। ये सब कुछ शेख मुजीबुर रहमान की बराह रास्त निगरानी में किया जा रहा था। पूरे मशरकी पाकिस्तान के शहरों समेत दूर दराज इलाकों में गैर बंगाली, ख्वाह सिविलियन हो या गैर सिविलियन, तमाम का बड़े पैमाने पर कत्लेआम शुरू हो गया। प्रोफेसर रूडोल्फ जोसेफ रमल अपनी किताब डेथ बाय गवर्नमेंट में लिखते हैं कि कत्ल किए गए गैर बंगालियों की तादाद 5 लाख थी। पूरे मशरकी पाकिस्तान में जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी थी। There are between 80 and 100,000 Mukhti Bahini operating within East Pakistan. And in the last few months, they have blown up 165 bridges, large and small, have damaged 5 cargo boats, including one British boat from Calcutta, and have blown up a power substation. And they have committed, in Dakar alone, 6 political assassinations every day. मशरकी पाकिस्तान में पाक फौज की ईस्टर्न कमांड तैनात थी, जिसमें फौजियों की कुल तादाद 36,000 थी। इनमें से भी कई हजार बंगाली फौजी अलग हो गए। ऐसे वक्त में जब इतने बड़े पैमाने पर खून रेजी की जा रही थी, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि इस कत्ले आम को जबरदस्ती रोका जाए। जुल्म और बर्बरियत का यह सिलसिला तब तक न रुका जब तक वफाकी फौज का इमदादी 10,000 का दस्ता न पहुंच गया। पाक फौज को मजबूरन ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज करना पड़ा ताकि बाकी बच जाने वाले पाकिस्तानियों की जिंदगी बचाई जा सके, इनका दिफा किया जा सके। ऑपरेशन सर्च लाइट तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहलाया। पाक फौज पूरे मशरकी पाकिस्तान में छोटी छोटी टुकड़ियों में तकसीम थी और आखिरी लम्हे तक सरफरोशी और जान निसारी से दिफा करती रही, जिसका एतराफ उस वक्त के भारतीय आर्मी चीफ मानिक शाह ने भी किया। ऑपरेशन सर्च लाइट की कार्रवाइयों के हवाले से मारूफ बरतानवी तारीखदान लॉरेंस फ्रेडरिक रशब्रुक विलियम्स अपनी किताब द ईस्ट पाकिस्तान ट्रेजिडी में लिखते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने कभी भी पुरअमन एहतजाज और सियासी इत्तमात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तानी फौज ने सिर्फ लूट मार और कत्लो गारत में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की, जो बहुत ही महदूद पैमाने पर की जाती थी। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तानी फौज की तादाद इस कदर कम थी कि वो एक वसी रकबे पर फैले ढाका जैसे शहर में मुकम्मल तौर पर अमन कायम न रख सके। शेख मुजीब की लगाई हुई ये जुल्म और सितम की आग बांग्लादेश के कयाम के बाद भी न बुझ सकी। मुजीब के बांग्लादेश में जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नायाब चीज़ बनकर रह गया। कानून शिकनी को मुजीब और इससे वाबस्ता लोग फ़रोग़ देते रहे। मुजीब का अपना बेटा शेख कमाल भांजा फजलुल हक मूनी, ढाका पुलिस चीफ SB महबूब और इन जैसे कई अनगिनत लोग ढाका में दहशत की अलामत बन गए। भारतीय जनरल ओवान की निगरानी में कायम शुदा गैर आइनी राखी बाहिनी पैरामिलिट्री फोर्स 1972 से मुजीब के बराह रास्त कंट्रोल में थी। राखी बाहिनी पुरअमन और मुहिब्बुल वतन बंगालियों के लिए दहशत बन चुकी थी। मशरकी पाकिस्तान में सबसे खौफनाक गैर इंसानी कत्लेआम तो 16 दिसंबर के बाद शुरू हुआ। मुक्ति बाहिनी के लोग हजारों की तादाद में आम शहरियों, रजाकारों, पाकिस्तान के हामियों, इस्लामी उलमा और मुस्लिम कौम परस्तों को पूरे मुल्क में हत्ता के दारुल हुकूमत ढाका में भी कत्ल करते रहे। In fact, the only search and destroy missions locally that have been successful have been those carried out by the Mukhti Bahini, the East Bengali guerrillas. Last week, they blew up the government's Department of Film and Production. The Mukhti are operating now regularly within the city, more confident now that the army has thinned out. And purely as an act of terror, they blew up a school house. 22 children were injured here. गैर मुल्की सहाफ़ियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुक्ति बहानी कमांडर कादर सिद्दीकी ने ढाका स्टेडियम में कई वफाक से ताल्लुक़ रखने वाले बंगालियों को इसलिए कत्ल किया कि वो पाकिस्तान के हमायती थे। नेपालीज पब्लिकेशन पीपल्स रिव्यू के मुताबिक मुक्ति बहानी और भारतीय फौज ही नस्ल कशी का आगाज करने वाले और इस पर अमल दरामद करने वाले थे।
सकूते ढाका के बाद भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी ने ढाका रेस कोर्स ग्राउंड में पाकिस्तानियों और बिहारी मुसलमानों के इज्तमाई कत्ल के मुनज़्ज़म मंसूबे तरतीब दिए। इन हजारों बंगाली मुसलमानों को भी बेदर्दी से कत्ल किया गया जो भारत और मुक्ति बाहिनी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े थे। मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों और भारतीय फौजियों की खुशी से झूमते हुए हुजूम के सामने एक एक करके उन पाकिस्तानियों को लाया जाता, उन्हें अजियत दी जाती, उनकी आंखें निकाल दी जाती और उन्हें वहशियाना अंदाज में संगीनों से छेद कर कत्ल किया जाता। बंगाली तज्जिया निगार तजम्मुल हुसैन के ज़ाती ज़राए के मुताबिक सिराजगंज, जो उस वक्त शिमाली बांग्लादेश के ज़िला पबना का एक कस्बा था, वहाँ बहुत से गैर बंगाली मुसलमानों को जेल के अहाते में बंद कर दिया गया था, जिसे बाद में आग लगा दी गई और तमाम कैदियों को जिंदा जला दिया गया। इसी सिराजगंज शहर में एक कत्लगाह थी जहाँ 15 अगस्त 1975 तक तकरीबन हर रोज़ गैर बंगालियों को कत्ल किया जाता था। और जिस दिन शेख मुजीब का इक़्तिदार अपने इंजाम को पहुंचा तो सिराजगंज की कत्लगाह पर मौजूद कातिल फौरन भारत फरार हो गए। इसी नौयत का कत्लेआम पूरे बांग्लादेश में जारी रहा। यह कत्लेआम मुजीब की निजी अफवाज बशमूल बदनाम ज़माना राखी बाहिनी के लिए आम खेल था। राखी बाहिनी के बारे में मशहूर है कि इसने 1972 से 1975 के दरमियान 37,000 से ज़ायद आम शहरियों को कत्ल किया। बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं थी, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की हमायत करने वालों को सफाक जुल्म का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा था। शेख मुजीबुर रहमान की सरबराही में नए बंगाली हुक्मरानों ने मुल्क से उन तमाम अलामात और निशानात को बदलना शुरू कर दिया जिनमें इस्लामी शनाख्त पाई जाती थी। हत्ता कि कुरान की बुलंद पाया और इल्मी तौर पर रूह परवर आयात जैसे रब्बी ज़िदनी इल्मा और इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक को भी तालीमी इदारों के मोनोग्राम से हटाकर बंगाली अल्फाज या अलामतों से बदल दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। और फिर तारीख ने देखा कि शेख मुजीब अपनी ही लगाई हुई आग में खुद जल गया। शेख मुजीब और इसका पूरा ख़ानदान बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। शेख मुजीब और इसके लोग हमेशा ब्लैक प्रोपेगेंडा के ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते रहे ताकि मुजीबुर रहमान के बारे में इस भयानक हकीकत को छुपाया जा सके कि बेगुनाह बंगालियों का कातिल कौन था। मशरकी पाकिस्तान में जुल्म व बर्बरियत की तारीख रकम करने वाला दरअसल कौन था। तारीख का ये बाब सिर्फ जंग, प्रोपेगेंडा या जोग्राफिया की कहानी नहीं। 1971 का दिसंबर वक्त की गुजरगाह पर एक ऐसा संगे मील है जिसके साए आज भी मद्दम नहीं हुए। ये कहानी गोलियों की आवाज़ से ख़त्म नहीं होती, ये उन माँओं के रोने में, उन बापों की आंखों की नमी में और उन नस्लों की यादों में जारी है जिन्होंने बढ़ते हुए मुल्क का दर्द झेला। नाज़रीन, ये डॉक्यूमेंट्री आपने मुलाहिज़ा फरमाई है। आइए सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अहमद, आपसे जानना ये चाहूँगी कि सरहद पार दहशतगर्दी, इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? सरहद पार दहशतगर्दी की जो बुनियादें हैं वो सबसे पहले कौन सी रियासत ने रखी, किसने रखी, कौन से इदारे इसके पीछे कार फरमा थे, और फिर ये फैलते फैलते आज इसकी क्या शक्ल हो गई है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म की अभी भी अगर आप रीसेंट एग्जांपल्स देखें तो पूरी दुनिया में जो मुल्क बदनाम तरीन है, जिसने कनाडा के अंदर भी मर्डर्स करवाया, जिसने अभी रिसेंटली इंग्लैंड के अंदर भी पॉइजनिंग करवाई अवतार सिंह खांडा की कनाडा में, हरदीप सिंह निज्जर की, तो वो भारत है। और भारत की एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक हिस्टोरिकल बैगेज मौजूद है। 1947 ऑनवर्ड्स कभी भी इन्होंने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। और क्योंकि ये पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते थे, पाकिस्तान जब ये आप अगर हिस्टोरिकल एविडेंस और डेटा को देखें तो इनके जो आरएसएस के आइडियोलॉग्स उस वक्त के थे 40s के 50s के, सो वो ये बात करते होते थे कि अगर मुसलमान ज़िद कर रहे हैं कि इनको पाकिस्तान एक अलग मुल्क देना चाहिए तो हम इनको दे देते हैं, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इनके हम रिसोर्सेज कट कर देंगे, इनको जियोग्राफिकली हम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे कि ये आपस में, ये पाकिस्तान जो है ये सर्वाइव ना कर सके। और उसके बाद जब मुसलमान वापस हमारे पास आएंगे तो फिर ये इस काबिल नहीं होंगे। और वो जो हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र का इनका कॉन्सेप्ट 20 से चलता आ रहा था, उसको फुलफिल करेंगे। लेकिन इनकी जो विशेस थी और विम्स थी और ख्वाहिशात थी उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। 47 के अंदर पाकिस्तान कायम हुआ। पहले कहते थे बन नहीं सकता, बनेगा कैसे, जब बन गया तो कायम नहीं रह सकता। पाकिस्तान हमने सर्वाइव भी किया।
قدرت اللہ شہاب کا آپ شہاب نامہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 47 آنورڈز ہمارے جو فائنینشیل اور ریسورسز کے اعتبار سے حالات ہیں دے ور ویری ڈیفیکلٹ, اور وہ کس طرح سے وہ کانٹوں کو انک میں ڈبو کے, ہمارے پاس پین لینے کی بھی اس وقت اس طرح کی کنڈیشن نہیں تھی کہ ہم لے سکے. سو وی ہیو سروائیوڈ. اس کے بعد پاکستان روز اینڈ بیکم ایک انڈسٹریل پاور بنا پاکستان 60s کے اندر, اور اس کے بعد ایشین ٹائیگر پاکستان کو کہا جاتا رہا. تو اسی وقت سے جو جب بھارت کی یا بھارت کے اندر موجود جو آپ آر ایس ایس کے آئیڈیالوگز ہیں ان کی بات کر لیں, یا ہندوتوا نظریہ جو اس وقت کار فرما ہے, اب تک کار فرما ہے, سو اس کی آپ بات کر لیں تو ان کے لیے یہ چیز قابل برداشت نہیں تھی. تو اس وقت سے ان کے پاس صرف اور صرف ایک واحد طریقہ تھا کہ پاکستان کو توڑا جا سکے یا پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے, وہ یہی تھا کہ پاکستان کے اندر جو موجود ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اپنے ملک کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں چند پیسوں کی خاطر یا اقتدار کی خاطر, ان کو خریدا جائے, دہشت گرد تنظیمیں بنائی جائیں, اور انفارمیشن وارفیئر, پروپیگنڈا, جیسا کہ آپ نے ڈاکیومنٹری میں بھی دیکھا بلیک پروپیگنڈا کا ہم نے ذکر کیا, اس کا استعمال کیا جائے عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے. بیکاز آپ ہمارا جو دین ہے اس میں بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں کس کے شر سے؟ شیطان مردود, وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے. وسوسہ مینس کنفیوژن. سو the biggest enemy of mankind, biggest enemy of nations, قوموں کی سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ کنفیوژن ہے. اسی وجہ سے اقبال نے بھی کہا تھا یقین پیدا کر غافل کہ مغلوب غماتوں ہیں. آپ کو یقین ہونا چاہیے, آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. سو کنفیوژن کے تھرو, مس انفارمیشن کے تھرو, پروپیگنڈا کے تھرو, ٹریزن کے تھرو, غداری کے تھرو انہوں نے جو بنیاد رکھی جن دہشت گرد تنظیموں کی, تو اس کے بعد پھر یہ 71 والا واقعہ, اور ابھی بھی جو آپ یہ فتنہ الخوارج اور بی ایل اے دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرز کے اوپر ڈیزائنڈ. جی, اب میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو ضرور اپنا سوال شامل کرے پروگرام میں. میرا سر سوال یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا ایسٹ پاکستان ہم سے بنگلہ دیش الگ ہوا, ٹھیک ہے, شیخ مجیب الرحمن اس ٹائم میں وہ تھے 1971 میں, تو سر ہمیں تو بکس میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو سب کچھ دیتے تھے لیکن وہ ہم سے دور تھا, انڈیا کے قریب تھا, اس لیے ان کو چیزیں مل رہی تھی انڈیا سے, لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کس وجہ سے وہ علیحدہ ہوا ہے ہم سے. بالکل, آپ نے ڈاکیومنٹری میں بھی دیکھا, اور جو ہمارا ایجوکیشنل ڈسکورس ہے دیر از نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت سارے جو بنگلہ دیش کو لے کے 1971 کو لے کے بہت ساری تحقیق کی, ریسرچ کی کمی ہے, فیکچول ڈیٹا اور ایویڈنس کی کمی ہے, اور یہ بہت حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں دس از جو ریالٹی ہے اس سے بہت دور ہے جو ہمارا کنٹینیوس ڈسکورس رہا ہے. بات یہی ہے کہ 71 کے بعد جیسا میں نے بھی ایکسپلین بھی کیا کہ پلان یہی تھا 47 آنورڈز کہ انہوں نے پاکستان کو علیحدہ کرنا. اس کے ملٹیپل فیکٹرز سے پاکستان جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کسی ملک کو توڑنا ہے, جب جیسے بھارت نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس نے پاکستان کے اندر فساد کرنا ہے, فتنہ کرنا ہے, پاکستان کو توڑنا ہے, تو وہ پاکستان کی ویکنسز کو ٹارگٹ کرے, یعنی ویک لنکس کو ٹارگٹ کرے گا. اس وقت ہمارا بہت بڑا ویک لنک یہ تھا کہ اس طرح سے دو ممالک جو کہ اتنی بڑی جغرافیکل جس کے درمیان میں فاصلہ ہو اور درمیان میں ایک دشمن ملک ہو, وہ اس طریقے سے سروائیو کبھی بھی اس دنیا کی تاریخ میں اس طریقے کے دو ملک نہیں رہے. سو پاکستان کے ایک جو جیوگرافیکل فیکٹر تھا وہ ایک باقاعدہ طور کے اوپر ایک اس کو آپ ویک لنک کہہ سکتے ہیں ہمارا پاکستان, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا تھا. دوسرا 47-48 آنورڈز آپ جیوگرافیکل پیٹرنز کے بعد اگر اس کی بارڈر کی بات کریں تو تقریباً 3000 کلومیٹرز کا پورس بارڈر ہے جو بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس طرف بنگلہ دیش ہے, دوسری طرف ویسٹ بنگال ہے, اور پھر اوپر والی سائڈ کے اوپر آپ کو 7 سسٹر اسٹیٹس اور وہ سارا کچھ نظر آتا ہے. تو ان کی جو افینٹی تھی ود انڈیا, یعنی انڈیا کے لیے دہشت گردوں کو, ہتھیار کو, اسلحے کو, پیسے کو بنگلہ دیش کے اندر, ایسٹ پاکستان کے اندر بھیجنا آسان تھا. اور وہی بھارت نے پھر کیا 48 کے اندر ہی. شیخ مجیب جس کا ہم نے بلیک پروپیگنڈا والی ڈاکیومنٹری آپ کو دکھائی, شیخ مجیب جو تھا اس وقت he came up as someone who has the ability and capability to confuse the public of East Pakistan. اس کو آپ زبان کی نام پہ کہہ لیں, ایتھنیسٹی کی نام پہ کہہ لیں. تو 48 کے اندر اس نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ الگ زبان ہوگی, جس پہ قائد اعظم نے وہ مشہور جو سٹیٹمنٹ بھی قائد اعظم کی, جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ کو دشمن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا آپ کو اپنے اندر موجود غداروں سے
آپ کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور پھر قائد اعظم کے حکم پہ ہی شیخ مجیب کو گرفتار کیا گیا. نام نہیں لیا قائد اعظم نے, لیکن شیخ مجیب کو قائد اعظم کے حکم پہ گرفتار کیا گیا. سو اس وقت سے ہی واز کلوڈنگ ود دا انڈینس کہ ہم نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے, پاکستان کو علیحدہ کرنا ہے, پاکستان کو ہم نے توڑنا ہے. ظاہر ہے اس میں اس کا اپنا لالچ بھی تھا, یہ خود اقتدار میں آنا چاہتا تھا, یہ چاہتا تھا اس کی نسلیں حکومت میں رہیں. اور ان سارے فیکٹرز کو اس کے بعد جو باقی آپ اس کو کہہ لیں کہ ہمارا جو کچھ پولیٹیکل ویکنسز تھیں ہماری, کچھ ہماری بیوروکریٹیکل ایڈمنسٹریٹو ویکنسز ہو سکتی ہیں, لیکن جو میجر فیکٹر تھا, میجر فیکٹر وہ بھارت کا رول تھا پاکستان کو الگ کرنے میں. اس نے پھر باقی ساری چیزوں کو ملٹیپلائی کر دیا, ایکسپلائٹ کر دیا. پھر اس کے بعد جو دہشت گردی وہاں پہ ہوئی, پھر اس میں اس دہشت گردی کو لے کے جو کنفیوژن پھیلائی گئی, اس کی بیس کے اوپر ایک نیریٹو کی جنگ تھی, ایک انفارمیشن وارفیئر کی جنگ تھی, جس میں ہم بیک فٹ پہ گئے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان ٹوٹا, اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. وہ پروپیگنڈا جو 71 میں ہو رہا تھا وہ آج تک 50-60 سال ہو گئے ہیں, آج تک وہ قائم ہے. آپ میں سے سب کو پتا ہے کہ پاکستان ٹوٹا 71 کے اندر, آپ میں سے سب کو یہ چیز پڑھائی گئی, بتائی گئی, لیکن آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ مکتی بانی اور راکھی بانی کیا ہے. وہ آرگنائزیشنز جن کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا, ان کا ذکر آپ کو اتنا زیادہ نہ میڈیا کے اندر ملے گا, نہ آپ کو کتابوں کے اندر, آپ کے کورس بکس کے اندر ملے گا. تو ظاہر ہے وہ جو نیریٹو وارفیئر تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے, وہ آج بھی اسی طرح ایکٹیو ہے. وہ ایلیمنٹس جو اس وقت پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے نیریٹو کے محاذ پہ, وہ آج بھی لڑ رہے ہیں. شیخ مجیب کا اپنا انٹرویو ہے ایک, آئی تھنک بی بی سی کے ساتھ یا کس فیمس نیوز چینل کے ساتھ اس کا اپنا انٹرویو موجود ہے, جس میں وہ کہہ رہے کہ میں 1948-49 سے پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہا ہوں. اس کا اپنا انٹرویو ہے. الیکشن تو ہوئے 70s میں, 71 میں, اور الیکشنز ہوئے. الیکشنز کے اوپر آپ انڈیپینڈنٹ اگر جرنلسٹ کی بات کریں, وہ کہتے ہیں صرف ڈھاکہ کے اندر, ان الیکشنز میں صرف ڈھاکہ کے اندر شیخ مجیب کی جو جماعت ہے اس نے ایک دن میں 86 کلنگز, پولیٹیکل مرڈرز, 6 مرڈرز ایک دن میں کیے ڈیورنگ الیکشنز. اور باقی آپ کتابیں اگر اس وقت کی پڑھ کے دیکھیں, ریٹرننگ آفیسرز کے اکاؤنٹس موجود ہیں. 70s کے الیکشن, جو 71 کے الیکشن ہوئے, وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے الیکشن سے the most rigged elections, جس میں ایک الیکشن میں ایک دن کے اندر جب 6 بندے قتل ہو رہے ہیں, ان الیکشنز کی کیا ویلیو ہے؟ اور ظاہر ہے جب وہ 6 بندے قتل ہو رہے تھے ان الیکشن میں, وہ اوور نائٹ تو نہیں ہو گیا, اس کا بلڈ اپ ہو رہا تھا, اس کی فورسز موجود تھیں جو وہ الیکشنز کو ریگ کر رہی تھی, اس سے پہلے سے موجود تھی. 68 میں اگرتلہ کانسپیریسی ہوئی. نریندر مودی خود کہتا ہے کہ اگرتلہ کانسپیریسی کے بارے میں اس کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو مکتی بانی تھی اور عوامی لیگ تھی, ان کے ساتھ را کے ایجنٹس لڑ رہے تھے. مطلب ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کی افواج کے خلاف را کے ایجنٹس لڑ رہے تھے. مکتی, اس کی سٹیٹمنٹ موجود ہے, کہتے ہیں مکتی یودھاز کے ساتھ ہمارے را کے لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ سارا بلڈ اپ تو بچے بہت پہلے سے ہو رہا تھا, کم سے کم بھی 10 سے 12 سال سے. سو پھر اس کے بعد ایونچولی وہ الیکشنز کا نام لے کے اس کے اندر ریگنگ کر کے اس کا بہانہ بنا کے پھر پاکستان کو توڑ دیا گیا, لیکن یہ کہانی تو بہت پہلے کی چل رہی تھی. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اب ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو مکتی باندھی ایک فورس ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا, اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا, اور اس کو کون سی آرگنائزیشن سپورٹ کرتی اور فنڈنگ کہاں سے اس کو آ رہی تھی؟ دیکھیں مکتی بانی آپ کو اگر میں کلوزسٹ ایکسپلین کروں تو آپ آج کل کے دور میں ٹی ٹی پی یعنی فتنہ الخوارج ہے اور بلوچستان لبریشن آرمی ہے. یہ بلوچستان لبریشن آرمی فتنہ الخوارج جس طرز پہ کریٹ کی گئی, ایگزیکٹ اسی فریم ورک کے اوپر مکتی بانی بھی کریٹ کی گئی. جس نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے آپ کو پتہ ہے کس نے کریٹ کی, انڈیا نے کریٹ کی, اسی نے مکتی بانی بھی کریٹ کی. جیسے ابھی میں نے کہا کہ نریندر مودی خود کہتا ہے کہ ہم لڑ رہے تھے بالکل ہم مکتی بانی کے ساتھ مل کے, اور پھر انہوں نے پورا جو میں نے بتایا کہ پورس بارڈر, جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں نا پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو بارڈر ایشوز کی آپ بات کریں کہ دہشت گرد ادھر سے آ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جو بارڈر ہے اس کو دونوں ممالک مل کے کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ افغانستان اس کو کنٹرول نہیں کر رہا تو وہاں سے دہشت گرد پاکستان کے اندر آتے ہیں. اسی طرح جب آپ بنگلہ دیش کو بھی آپ جا کے میپ بھی دیکھیں گے تو اس کا تقریباً میں نے بتایا 3000 کلومیٹرز کا بارڈر ہے. تو بالکل بارڈر کی سراؤنڈنگ کے اندر یہ ڈیٹا باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ انہوں نے ٹریننگ کیمپس بنائے. وہ ٹریننگ کیمپس کے ایگزیکٹ نمبر بھی آپ کو پتہ چل جائیں. کچھ سورسز کہتی ہیں کہ 100s کے اندر تھے, کچھ سورسز کہتی ہیں کہ 900 پلس تھے.
اور جو میگا جو بڑے ٹریننگ کیمپس سے, یعنی جو ایک ٹریننگ کیمپس ایک میگا ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ اس کے ایفیلیٹڈ چھوٹے ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں. جو میگا ٹریننگ کیمپس ہے وہ سورسز کے مطابق 35 سے 40 کے قریب بارڈر ایریاز میں موجود تھے. اور اس کے بعد ان ٹریننگ کیمپس کے اندر انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم, جس کے 10 لاکھ کے قریب فائٹرز سے, ان کو ٹرین کیا گیا. انڈین سورسز کے مطابق انڈین ایکس آرمی آفیسر جو کہ اس وقت موجود تھے, جو اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے تھے, جو ان کا مشن تھا پاکستان کو توڑنے کا اور مکتی بانی کو ٹرین کرنے کا, اس کے اوپر کام کر رہے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر 4 مکتی بانی کے جو فائٹرز تھے ان کے ساتھ ایک انڈین آرمی کا آفیسر تھا. مطلب آپ امیجن کریں کہ اگر 10 لاکھ کے قریب مکتی بانی کے فائٹرز تھے, اس میں انڈین آرمی کے کتنے لوگ ہوں گے. ٹھیک, سو یہ بیسکلی اٹ واز اے جوائنٹ آپریشن جس میں ہر وہ ایلیمنٹ دنیا کا جو پاکستان کے خلاف تھا, اس میں را انوالو تھی مکتی بانی کی کریشن میں. اس وقت کی سوویت یونین انوالو تھی. سوویت ایکس KGB ایجنٹ ہے یوری بیزمنوف, اس کا انٹرویو ہے کہ ہم اپنی جو ایمبیسی تھی اس کا استعمال کرتے تھے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کو کتابوں کے ڈبوں میں ہم AK-47 پہنچاتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ جو تیسری آرگنائزیشن تھی, اس کا نام وہ کافی کم ڈسکس ہوا ہے ہمارے میڈیا کے اندر بھی, ہمارے ریسرچ سرکلز میں بھی, لیکن اسرائیل کا بہت امپورٹنٹ کردار تھا. انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ انڈین آرمی کے اندر ایک جیو جنرل تھے جو بہت کلوزلی مکتی بانی کی کریشن اور پاکستان کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی اس کو مانیٹر کر رہے تھے, اور ان کے بہت زیادہ لنکس تھے اسرائیل کے ساتھ. سو 71 کے اندر پاکستان کا ہر دشمن پاکستان کے خلاف جنگ میں انوالو تھا, جس میں اور سر فہرست اس میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را. ٹھیک ہے, اگلا سوال کون پوچھنا چاہے گا؟ میرا کویسچن یہ ہے کہ جو بھی ہم نے ویڈیو کلپ دیکھا تھا, اس میں ایک آپریشن کے بارے میں بتایا گیا تھا, آپریشن سرچ لائف. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ یہ آپریشن کس لیے کیا گیا, اس آپریشن کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا, اور اس آپریشن کے کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپریشن سرچ لائٹ کے اوپر جب آپریشن سرچ لائٹ کیا گیا تو اس سے پہلے آپ اگر آپریشن سرچ لائٹ سے 1 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے کا آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں مکتی بانی, یہی جو دہشت گرد تھے عوامی لیگ کی سرپرستی میں, انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں کا قتل عام کیا. اور صرف قتل عام نہیں کیا, اس بروٹیلٹی کو شوکیس کیا. سر کاٹ کے لٹکائے گئے, ٹانگیں کاٹ کے ان کی تصویریں بنائی گئی. باقاعدہ ڈیٹا اور تصویریں اس چیز کی موجود ہیں. ڈھاکہ کے اندر, چٹاگانگ کے اندر, یہ جو سینٹرل جو اربن سینٹرز سے بنگلہ دیش کے, اس وقت ایسٹ پاکستان کے, ان کے اندر سفاکی کے ساتھ قتل عام کیا گیا. جب قتل عام ایک حد سے زیادہ, مطلب لاکھوں کی تعداد میں جب آپ لوگوں کو مارتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو عوام وہاں پہ بچتی ہے اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ فوج آئے اور آ کے ان کو روکے. اس قتل عام کے بعد جو قتل عام, the massacre that took place before آپریشن سرچ لائٹ, اس سے 1 سے 2 مہینے کا آپ ڈیٹا اگر نکال کے دیکھ لیں, اگر آپ آفیشیل سورسز پہ بھی دیکھیں گے نا, جو ابھی کے بنگلہ دیش کے آفیشیل سورسز, اس سے پہلے کتنے لوگ مرے آپریشن سرچ لائٹ سے پہلے, تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں مرے. لیکن جو فیکچول, جو اصل حقیقت وہاں پہ رہنے والے لوگ جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے جو اکاؤنٹس, اور اس کے بعد انہوں نے جو وٹنسز, آئی وٹنس اکاؤنٹس جو تھے وہ سامنے آئے, اس سے آپ کو بہت کلیئر ہوتا ہے کہ بالکل ایک قتل و غارت کا بازار گرم تھا. اس کے بعد پھر فوج کے پاس ایک ہی آپشن بچتا تھا کہ وہ آپریشن میں جائیں, اور پھر وہ آپریشن سرچ لائٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا. آپریشن سرچ لائٹ کے بارے میں پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو ڈھاکہ یونیورسٹی اور یہاں پہ ادھر کیا گیا. کیوں ان جگہ کے اوپر ملٹری آپریشنز کی ضرورت پڑی؟ کیونکہ جیسا میں نے بتایا, ڈھاکہ یونیورسٹی واز دا ہب آف ٹیررزم. وہاں سے کتابوں کے اندر جو بندوقیں ہیں وہ پورے بنگلہ دیش کے اندر جاتی تھیں. جو آپریشن سرچ لائٹ سے پہلے مکتی بانی, راکی بانی اور شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے قتل عام کیا, وہ بیس بنا آپریشن سرچ لائٹ. جی, اگلا سوال کون پوچھنا چاہے گا؟ میرا کویسچن یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کو یہ کام سونپا جاتا ہے کہ وہ جا کے مطلب بم بلاسٹ کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تو خود جو ہے نا مرتے ہیں, تو وہ پھر ایسا کیا ان کو مطلب دیا جاتا ہے ایسا کہ وہ خود اس کام کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس میں بہت زیادہ
امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ یہ سوسائڈ بامبنگ کے لیے تیار کیوں ہوتے ہیں اور اس کا میکانزم کیا ہے. اور آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ سے بہتر اس کو کون سمجھ سکتا ہے کہ ایک سائیکولوجیکل کانسیپٹ ہوتا ہے سب کانشیس ایمبیڈنگ کا. پھر اس کے بعد سب کانشیس ایمبیڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار ایک چیز بتائی جاتی ہے جو کہ آپ کے سب کانشیس کے اندر رجسٹر ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو ایسی انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو فالس موٹیویشن دی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد سرٹن ڈرگز ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا. ان ڈرگز کے انجیکشنز بھی ہوتے ہیں, وہ دوائیاں بھی ہوتی ہیں, وہ پلائی جاتی ہیں, کھلائی جاتی ہیں, جس سے آپ کا جو تھاٹ پروسیس نیورونل ورکنگ ہوتی ہے لوگوں کی, وہ نیورونز آپس میں وہ ایک دوسرے کو سگنل بھیجتے ہیں نا, جس سے آپ کا مائنڈ چلتا ہے, جس سے آپ کا تھاٹ پروسیس چلتا ہے, آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے. سو وہ ان دوائیوں کے تھرو وہ جو نیورونل فنکشننگ ہوتی ہے اس کو ڈائل ڈاؤن کیا جاتا ہے. آپ کے نیورونز سلو ہو جاتے ہیں, آپ کا تھاٹ پروسیس سلو ہو جاتا ہے, آپ ایک ایسی سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جو ریالٹی سے دور ہوتی ہے, اور وہاں پہ آپ کو پھر فالس موٹیویشن انڈیوس کی جاتی ہے کہ اگر آپ مرو گے تو آپ کو جنت ملے گی, اور یہ سارا کچھ پراپر ایک میکانزم, ایک سائنس ہے, اس میں سائیکولوجیکل پرنسپلز کا استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سوسائڈ بامبنگ کرو گے, دس از فار دا کاز, اور یہ سارا کچھ اس طریقے سے ایک بات سمجھائی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے. انسان خودکشی ایک فینومینا ہے. خودکشی بھی تو لوگ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی نیورونل جو فنکشننگ ہوتی ہے وہ نارمل نہیں رہتی. یا انہیں ڈپریشن ہوتا ہے, یا انہیں انزائٹی ہوتی ہے, یا سیڈنس ہوتی ہے. یہی تین پرنسپلز کا استعمال سوسائڈ بامبنگ میں بھی کیا جاتا ہے, لیکن اس میں جو سٹیٹ ہوتی ہے نیورونل ڈس فنکشننگ کی, اس کو کریٹ کیا جاتا ہے تھرو میڈیسنز. اور پھر اس کے بعد, اور یہ اس کی ساری کی سارا یہ جو ڈیٹا آپ کو ملے گا, آپ یہ دیکھیں گے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر پہلی سوسائڈ بامبنگ بھارت نے کی. ہم نے اس کے اوپر ڈاکیومنٹری کی ہے لاسٹ منتھ, تھنموزی راجا رتنم والی جو سوسائڈ بامبنگ تھی وہ بھارت نے کی. سوسائڈ بامبرز کریٹ کرنے کی ایکسپرٹیز ہے انڈیا کے پاس. 71 کے اندر بھی انہوں نے سوسائڈ بامبنگز جو ہیں اس طریقے سے کروائیں. انہوں نے تامل ٹائگرز جو سری لنکا کے اندر ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی, اس کے اندر ایک گروپ کریٹ کیا جس کو بلیک ٹائگرز کہتے تھے. وہ بھی دہشت گرد تنظیم تھی. ابھی بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک افیلیٹ گروپ بنایا, مجید بریگیڈ, جس کو بھی بین بھی کیا انٹرنیشنلی. وہ بھی سوسائڈ اسکواڈ تھا. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ TTP اور یہ جو فتنہ الخوارج ہیں, ان کے تھرو بھی جو وہ کروا رہے ہیں سوسائڈ بامبنگ, وہ کروا رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے, را کی ڈیپتھ ہے سوسائڈ بامبرز کریٹ کرنے میں. سو اس طریقے سے ان کو کریٹ کیا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹیررسٹ بناتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر یہ لوگ موجود ہوتے ہیں. کم سن لڑکے بچے جو ہوتے ہیں زیادہ تر, جن کا مائنڈ اتنا میچور نہیں ہوتا, ان کو پروپیگنڈا کے تھرو سوے کیا جاتا ہے, سوے کر کے اپنی سائٹ پہ لے آتے ہیں. پھر وہاں پہ ان کی ایک پراپر جو مائنڈ اس کو پلیوٹ کرنا شروع کرتے ہیں, ایک پرورٹڈ آئیڈیالوجی ان کو پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. سو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہوتے تو پریزنر ہی ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں کہ ان کو بند کیا جاتا ہے یا جیل میں رکھا جاتا ہے یا یہ ذہنی طور کے اوپر ان کو اس طریقے سے غلام کر لیا جاتا ہے کہ وہ ان کی آئیڈیالوجی کو جو حقیقت ہے اس سے الگ سمجھتے ہیں, اس سے بڑا سمجھتے ہیں, اس سے زیادہ سمجھتے ہیں, اس پرورٹڈ آئیڈیالوجی کو, اور اسی کی بیس کے اوپر پھر وہ یہ چیزیں کیری آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلا سوال کون شامل کرنا چاہے گا؟ میں یہ چاہوں گی کہ آپ جو روزمرہ کی زندگی میں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں, اس حوالے سے اگر کوئی آپ کے ذہنوں میں سوال ہو, کوئی ویڈیوز, انتشار پھیلانے والے جتھوں کے حوالے سے, اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ وہ شامل کریے. سوشل میڈیا تو بس یہ کچھ سالوں میں بہت زیادہ ہوا ہے نا, تو ہم 1971 کی بات کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بولا کہ کوئی بھی آرگنائزیشن اگر وہ بنتی ہے تو اس کی پراپر پلاننگ ہوتی ہے, اس سے پہلے اس کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری پھر اس طرح سے انفارمیشن اور لوگوں کو مسکنسیپشن کس طرح سے کروایا گیا, یا کس طرح سے ان کے ذہنوں میں جو ہے نا وہ پاکستانیوں کے خلاف نفرت کو ڈالا گیا, تو آپ اس بارے میں تھوڑا بتائیں, کیا اس کے لیے سورسز یوز کیے گئے تھے تب؟ اچھا دیکھیں بیٹا, اس میں جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک ٹول ہے مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن یا انفارمیشن کا. سوشل میڈیا سے پہلے آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہوتا تھا, ٹیلی ویژنز ہوتے تھے. آپ کا جو پروپیگنڈا اگر کرنا ہوتا تھا کسی نے تو وہ ٹیلی ویژن کے تھرو کر لیتا تھا. ٹیلی ویژن سے پہلے اخبار ہوتے تھے, پرنٹ میڈیا کے تھرو جو ہے پروپیگنڈا ہو جاتا تھا, اخباروں کے اندر غلط خبریں چھپتی تھیں. اور اس سے بھی اگر آپ پہلے چلے جائیں, یورپ کے اندر فار ایگزامپل, یورپ کے اندر ایک فنومینا تھا ورلڈ وار 2 سے پہلے جس کو کہتے تھے اوور ریپرزنٹیشن.
مثال کے طور پہ میڈیا کے اندر ایک اصول ہوتا ہے کہ میڈیا آپ کی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ملک کے اندر 30% کرسچنز ہیں, 40% جیوز ہیں اور باقی جو ہیں وہ مسلمز ہیں, تو میڈیا کے ایک کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جس کے مطابق وہ میڈیا جو پرسیپشن ہے اس کو اس طریقے سے شیپ نہیں کر سکتا, وہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے. مثال کے طور ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ آپ میڈیا کے اندر یا لٹریچر کے اندر بھی آپ یہی دکھائیں گے, آپ اگر کہانی لکھیں گے تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ اس کے اندر 30% جو کرسچین کریکٹرز ہوں, 40% جوز کریکٹر ہوں یا 30% باقی مسلمز ہو جائیں. تو یورپ کے اندر ایک فنومینا تھا جس کو اوور ریپرزنٹیشن آف جوز کہتے تھے. وہ تھیٹر اس وقت یورپ میں بہت زیادہ ہوتا تھا. اس تھیٹر کے اندر وہ یہ کرتے تھے کہ اگر 3 کریکٹرز ہیں اس میں سے 2 جیوز ہوں گے, ایک جو ہے وہ نان جیو ہوگا. اس کو کہتے ہیں آپ نے جیوز کی پاپولیشن کو ہسٹوریکلی اوور ریپرزینٹ کر دیا. اب عام طور پہ جو ریسرچر ہوگا وہ پاپولیشن کو جا کے پڑھے گا, جس نے کتابیں پڑھی ہے, لٹریچر پڑھا ہے, ہسٹری کو تھوڑا بہت دیکھے, اس کو تو امپریشن یہی جائے گا کہ جیوز کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی. اس وجہ سے اس کے بعد اس کی بیس کے اوپر پھر بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ 47 سے 71 کے درمیان میں جو ٹولز اویلیبل تھے ان کا استعمال کیا گیا پروپیگنڈا کرنے کے لیے. وہ ٹولز کیا تھے؟ وہ اخبار تھے. وہ ٹولز کیا تھے؟ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس سے. وہ آئیڈیولوجیکل سبورژن تھی, نظریہ. وہ ٹولز کیا تھے؟ وہ اس وقت بھی کنفیوژن تھی. کنفیوژن اس وقت کیا تھی کہ علیحدہ کر کے کہو کہ جی ہم تو پاکستان, ہم تو اسلام کے نام پہ نہیں بنے, مسلمانیت سے زیادہ ہمارے لیے بنگالی ہونا امپورٹنٹ ہے, اور اس کو آپ ایک نظریہ, ایک آئیڈیالوجی بنا دو. آپ کہو کہ جی اردو زبان کیوں, بنگالی ہماری زبان کیوں نہیں, اس کو آپ ایک نظریہ, ایک آئیڈیالوجی بنا دو. اس طرح کے سیڈز سو کرو کنفیوژن کے اور ڈسکارڈ کے, اور پھر اس کے تھرو اس کے اوپر بلڈ اپ کرو, اور پھر اس کے ساتھ آپ اس کو کپل اپ کرو ٹیررزم سے. صرف انفارمیشن وارفیئر سے کام نہیں ہوگا, آپ کو گراؤنڈ کے اوپر دہشت گردی بھی چاہیے. یہ دونوں جب ملیں گے تب نقصان پہنچا سکتے ہیں. سو جو اس وقت کے ٹولز سے ان کا استعمال کیا گیا, جس میں آپ کے یونیورسٹیز شامل تھیں, جس میں آپ کا پرنٹ میڈیا شامل تھا, جس میں آپ کے جو آئیڈیولوجیکل سبورژن جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول اس نے پلے کیا, اور آپ کو پاکستانیت سے, آپ کو اسلام سے دور کر دیا, جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا. اور آج آپ نے دیکھا کہ تقریباً 50 سال کے بعد now they are reverting back to the basic ideology of Pakistan. جب یہ ریولوشن آئی ہے بنگلہ دیش کے اندر, تو تب انہوں نے قائد اعظم کی جو برتھ ڈے ہے اس کو سیلیبریٹ کیا. انہوں نے اپنے آپ کو وہ بنگالی جو تعصب دینے کی کوشش کی شیخ مجیب نے اور حسینہ واجد نے, انہوں نے اس کے اگینسٹ جا کے اب اسلام کی طرف اور ایک جو براڈر مسلم کنسنسس ہے یا مسلم ورلڈ ہے اس کے ساتھ جڑنے کی بات کی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہی جو ماڈل ہے یہ صرف بنگلہ دیش میں نہیں ہے, پورے مڈل ایسٹ کے اندر جب آٹومن امپائر کو توڑا گیا تو یہی ماڈل تھا. کسی کو کہہ دیا گیا کہ تمہاری جو نیشنلٹی ہے وہ اسلام سے زیادہ ہے, کسی کو کہہ دیا گیا کہ تمہاری زبان اسلام سے زیادہ ہے, کسی کو کہہ دیا گیا تمہاری نسل اسلام سے زیادہ ہے. اس کی بیس کے اوپر ممالک بنائے. جب وہ بنائے تو وہ آپس میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہیں, کٹے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کا کیا حال ہے. وہی لارجر پلان اور ایجنڈا, وہی ایتھنیسٹی لنگوسٹک ڈیوائیڈ کی بنیاد پہ انہوں نے بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کے اندر بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے احمد, آپ نے ابھی جو موجودہ سیلیبریشنز ہوئی ہیں بنگلہ دیش میں اس کے حوالے سے بات کی ہے. اسی کے تناظر میں سوال آخری یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ سوشل میڈیا کو یا انفارمیشن وارفیئر کو ابھی ایک بلیسنگ سمجھتے ہیں یا کرس سمجھتے ہیں کہ یہ اب پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہے یا پروپیگنڈا روکنے کے لیے ایک بڑا ٹول ہے؟ دیکھیں ہر چیز کی طرح, جس بھی طرح آپ کے پاس ابھی یہ کیمراز ہیں, یہ اس کا آپ جس طریقے سے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. اس کا استعمال آپ انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اس کا استعمال آپ انسانیت کے خلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ موبائل فون ہے, اس پہ آپ بہت اچھی چیزیں, کنسٹرکٹیو چیزیں دیکھ سکتے ہیں, اس میں آپ بہت بری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں, اس پہ آپ وہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں, اس میں آپ وہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. اسی طرح لائک ایوری ادر انوینشن اینڈ ایوری ادر ڈسکوری, سوشل میڈیا ایک ٹول ہے جس کا جس طریقے سے آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک بلیسنگ بھی ہے اور ایک کرس بھی ہے. اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں, پروپیگنڈا کے لیے استعمال کریں, جھوٹ کے لیے استعمال کریں, فساد کے لیے استعمال کریں, انارکی کے لیے استعمال کریں, تو یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے. اسی کا استعمال اگر آپ سچ پھیلانے کے لیے کریں, اسپیشلی آپ لوگ, کیونکہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ سب سے زیادہ سنکڈ جنریشن ہے, اسی کا استعمال اگر آپ ریسرچ بیسڈ
اپنے ملک کی خاطر, انسانیت کی خاطر, ہیومینٹی کی خاطر اگر آپ سچ کی جنگ لڑنے کے لیے کریں تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے احمد حسن العربی, آپ کا بہت شکریہ. اور جو بھی نوجوان ہمارے پروگرام میں موجود تھے, آپ نے بہت اچھے سوالات پوچھے. امید ہے آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے. ناظرین, 1971 جو ہے وہ ایک محض ثانیہ نہیں ہے, یہ ایک مسلسل پروپیگنڈا تھا, سیاسی انتشار تھا, یہ بیرونی مداخلت تھی. اور آج کی نوجوان نسل نے یہ سیکھنا ہے کہ ایک پرچم کے سائے تلے رہ کے ہمیں اپنی دھرتی ماں کی حفاظت خود کرنی ہے, کیونکہ ایک بھی خون ناحق ضائع نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے آج کے دور میں اس بلیک پروپیگنڈا سے دور رہنا ہے, اس سیاسی مداخلت سے دور رہنا ہے, اور ان مسلح جتوں کو ہم نے پہچاننا ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.